बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बयाक ट्रकेन ददीदादे मामाले ड्रारे सयारे दारे दिजारुट अंसार मदनीस वने अने बयाक युपेंचा कुरिस युग सलाम थेनन गिलीत पले बारार दरनोजो केई ओशवानन ए ओशस जेक सोच संबगिनी वानन और आन वही दिशी पशी जगो सा डोक बे रिनो जेक एहसासाती बेनन जेक जज्बाती बेनन अनि बेस रिनो ज़बानी कोंडी गेस्तो ऐसा मजा मेला लारिन अश को बया कर सोस ओशे पाशनत अनि ओशे गिलीत पलेटो को के कारथे खुसूसी आनवतन मस ही गुटुमार्गिनी निनो जुगा सलाम थमुस निस्खेन दिगे और आन बया क्यूपो के मजा नी मशोवत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे आई है माशाल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान के इन खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए आप निकले हैं, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो आपके जज्बात हैं, जो एहसासात हैं यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के मनाजिर के बारे में आप ख़ुद अपनी ज़बानी बताएंगे तो। हमें कोई चौथा दिन है, पांचवा, कि मैं अपनी फैमिली के साथ जो है काफ़ी देर से ये हमारी ख्वाहिश थी कि वतन अज़ीज़ के इस खूबसूरत हिस्से को हम एक्सप्लोर करें, देखें, और इसलिए हम फैमिली के साथ आए हैं। आके हम सीधे गए हुंज़ा से हम आगे गए खुंजराब गए पाक चाइना बॉर्डर पे, और उसके बाद वापस आए और फिर हुंज़ा में रात गुजारी, और फिर अभी हम यहाँ रामा में कल रात से यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमें जितना खूबसूरत मुल्क दिया है उसका एक एक हिस्सा जब आप देखते हैं अल्लाह की कुदरत के आप कायल होते जाते हैं। बिल्कुल। और एक शुक्र के जज्बात से दिल लबरेज हो जाता है। बेशक। और ख़ास तौर से मेरा अपना ताल्लुक़ स्वात से है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत इलाका है, और यहाँ में और स्वात की वादियों में बहुत सारी मुमासिलत भी है। सही। लेकिन हर इलाके की अपनी खसूसियत होती है। बेशक। यहाँ आके मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जब हुंज़ा में हम गए, मैं बताना ज़रूर चाहूँगा सही कि हुंज़ा में जिस तरह कम्युनिटी का बिहेवियर है, जिस तरह के वहाँ के लोग हैं, और जिस तरीके से वो लोगों के साथ जो है सयाहों के साथ जिस तरीके से पेश आते हैं, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों के लिए एक मिसाल है। और अच्छी बात जैसे कहते हैं जहाँ मिलती है वो लेना चाहिए। तो ये जो सबसे बड़ी खूबी है, जो कि पाकिस्तान के बाज़ इलाक़ों में लोग थोड़ी शिकायत करते हैं कि सयाहों के साथ रवैया ठीक नहीं होता, तो इस इलाके में मैंने सबसे पहले तो ये बात महसूस की, लोग बड़े ही सॉफ्ट स्पोकन है, बड़े ही मुस्कुराते चेहरे के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं और आपकी हर तरह की मदद के लिए तैयार रहते हैं। बेशक। दूसरी बात ये कि जैसे हम सियासी तौर पे थोड़ा बहुत सुनते होते हैं कि जी यहाँ पे कोई हुकूमत जो है वो ठीक नहीं है, या शायद जो फेडरेशन है वो यहाँ कोई ज़्यादा इख्तियारात नहीं देती, वो मसाइल कुछ होंगे शायद सियासी। बिल्कुल। लेकिन मुझे तो यहाँ आके महसूस होता है कि हुकूमत भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। सही। और जब जिस भी यानी आपकी सरकारी एहलकारों से वास्ता पड़ता है तो उनका भी मेरे जहन पे तो बड़ा एक अच्छा तासुर जो है वो उनने छोड़ा है। फिर मैं अगर कुदरती हुस्न की बात करूं तो यहाँ के खसूसी तौर पे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों में से हर पहाड़ का वो जो अपना एक रंग है, उन पहाड़ों का हर पहाड़ का एक मुनफरद रंग है, उसका एक स्टाइल है, और वो जाके जो नीलगो आसमान से जो जब मिलता होता है तो वो जो मंजर होता है वो दिल पे एक अजीब गरीब एक सुकून वाला तासुर जो छोड़ता है। जी डॉक्टर साहब, आपने बात की कुदरती मनाजिर के और यहाँ के इन्वायरमेंट के हवाले से। जो रात में हम यहाँ पहुँचे तो जो मंज़र आपने यहाँ पे देखा, इस हवाले से भी जो कल्चरल जो इश्यूज़ है उस हवाले से भी आप। जी, जब रात को यहाँ हम पहुँचे तो ये तो बिल्कुल एक जंगल है, और यहाँ पे एक ये महकमा जंगलात का एक गेस्ट हाउस है जिसमें हमने बुकिंग करवाई थी। सही। और महकमा जंगलात वालों का भी ज़ाहिर हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। बिल्कुल।
لیکن وہ جس کو ایک نعمت غیر مترقبہ کہتے ہیں وہ یہ ہوا کہ ہم رات آئے یہاں اندھیرے میں پہنچے تو پتہ چلا جی یہاں کوئی فنکشن ہونے والا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ یہ استور کے ڈی سی صاحب اور اے سی اور اس طرح کے جو ضلعی انتظامیہ ہیں وہ اور بہت سارے ان کے مہمان جو ہیں یہاں آ کے اور یہ یہاں پہ بون فائر قسم کا ایک پروگرام ہوا صحیح، جس میں انہوں نے سب نے مل کے جو ہے وہ دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ جو ہے میوزک کے ساتھ وہ اپنا جو روایتی رقص ہے وہ ایک ایک اٹھ کے اس کو اپنے خاص انداز میں جو ہے کرتا ہوتا تھا. تو ہمیں تو ظاہر ہے اس کو دیکھ کے بڑا مزہ آیا. بہت ایک ثقافتی جو ہے اور ایک یعنی ایک ایسی چیز کی جس میں اپنے علاقے کی روایت سے اور ثقافت سے ایک پیار کا اظہار تھا اور آپس میں مل بیٹھنے کا ایک وہ تھا اور بہت ہی یعنی اچھا لگا ہمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے آپ یہاں مختلف جگہوں پہ گئے ہیں تو ہوتا ہے نا کہ انسان محسوس کرتا ہے بعض چیزوں کی کمی. ظاہر ہے اتنے خوبصورت ایریے سے آپ تعلق رکھتے ہیں سوات سے، وہاں بھی زیادہ تر جو ہے ٹورزم سے متعلق وابستہ لوگ ہیں. یہاں میں جو چیزیں آپ کمی بیشی آپ محسوس کرتے ہیں اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں. دیکھیں جی، کمی تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجموعی طور پہ تو بہت اچھی صورتحال ہے اور مطلب میں وہی کہ میں اپنے علاقے سے کمپیئر کرتا ہوں تو وہاں کے مقابلے میں یہاں کافی اچھی صورتحال ہے. صحیح. سہولیات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو، اور پھر جیسے میں نے کہا ہنزا اور یہ جو اپر ہنزا ہے اور یہ علاقہ ہے وہاں تو صفائی کی اتنی اچھی صورتحال ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے بقیہ حصوں میں جو ہے مفقود ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں وہ سینس نہیں ہے اور یہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ زیادہ نہیں ہے. یہ جو وہاں پہ کمیونٹی ہے جو ہنزا کی، صحیح، وہ خود اس چیز کو انہوں نے ایک کمیونٹی کے طور پہ جو ہے وہ لیا ہے اور اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں اور اس کا ہر فرد جو ہے وہ اس کو ایک اپنے فرض کے طور پہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھا رہا ہے. صحیح. لیکن یہ کہ جیسے باقی پاکستان میں جو سیاحتی حوالے سے جو مسائل ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ روڈز کا ہے. جیسے اب ہم یہ کل گلگت سے استور آ رہے تھے تو روڈ پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن یہ کہ جس طرح جنگی بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. صحیح. اور انشاءاللہ امید ہے، میں ایک آپٹیمسٹ آدمی ہوں، مطلب مجھے امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں صورتحال بہتر ہوتی جائے گی انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ کہ روڈز کے حوالے سے خاصی جو ہے وہ ضرورت ہے. اور ظاہر ہے اسی طرح سے جو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ ایک جو ایلیٹ کلاس ہے جو سہولیات ہوتی ہے عام طور پہ ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے. جو ایک ایوریج آدمی، عام آدمی جب سوچتا ہے تو شاید وہ افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل. تو یہ بھی بڑی ایک ضروری بات ہے کہ یہ جو رہائشی سہولیات ہے وہ اور اس طرح کی چیزیں ہم کم از کم یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہم کوئی ایسی منصوبہ بندی کریں کہ عام آدمی جو آنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکے. دوسری بات یہ کہ سیاحت کو پروموٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بالکل. میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا ملک جو ہے، اور کل رات ہم یہاں پہ ڈی سی صاحب اور ان کے ساتھ بیٹھے جب گپ شپ لگا رہے تھے تو اس میں یہی بات ہوئی کہ اس ملک میں اگر صرف سیاحت پہ توجہ دی جائے اور سہولیات کو بہتر بنایا جائے. سب سے بڑا مسئلہ سیکیورٹی کا ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بہتر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا کہ مزید بھی اس میں بہتری آئے گی. اور اس علاقے میں تو خاص طور پہ خاصی بہتری ہے. پچھلے چند سالوں سے گلگت بلتستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے صورتحال خاصی پرامن ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم جنگل میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ فیملی ہے، آگے پیچھے دوسری بھی جگہ ہیں وہاں پہ بھی فیملیز آئی ہوئی ہیں. بالکل. اور ہم خنجراب کی طرف گئے، وہاں بھی فیملیز، اور کوئی ایسا ایشو نہیں ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، انڈیویجول کے حوالے سے. لیکن جو میڈیا میں پکچر بتائی جاتی ہے انٹرنیشنلی، جس سے بڑا غلط ایک تاثر اوپر باہر جاتا ہے، اور جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بڑی ہی مخدوش صورتحال ہے پاکستان میں، تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ اتنی بھی مخدوش نہیں ہے. تو ایک تو سیکیورٹی ہے، لیکن دوسری کہ
اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو پیش کرنے کی, دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہے میڈیا پہ ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے. اور یہ خوبصورتی جو ہے اس کو دنیا کو بتانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی آفرز دینی چاہیے, اور یہاں پہ جو ٹورزم کی پرائیویٹ بزنس ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو اپنی طور پہ بھی مثلا پی ٹی ڈی سی کی جو سہولیات ہے وہ بڑے ہی ایلیٹ کلاس کے لیے ہے, اور وہاں پہ بڑے ہی سرکاری طور پہ لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. صحیح. یعنی وہاں پہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی سرکاری دفتر میں جا کے جیسے کوئی سرکاری کلرک آپ سے بات کر رہا ہو, تو وہاں پہ کسٹمر کیئر کا وہ کنسیپٹ بالکل نہیں ہے. پی ٹی ڈی سی کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں. صحیح. جو آپ ایک پرائیویٹ ہوٹل میں جاتے ہیں اور جس طرح آپ کوئی کسٹمر کے طور پہ آپ کا کیئر کیا جاتا ہے اور آپ کا خیال کیا جاتا ہے, تو پی ٹی ڈی سی میں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی اس حوالے سے. میری خود ہنزا میں پی ٹی ڈی سی میں نے 2 راتیں گزاری, تو وہاں پہ کوئی یعنی جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت اچھا ہے, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, لیکن اس انویسٹمنٹ کے بعد سب سے اچھی جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ آپ کا باڈی لینگویج ہوتا ہے, وہ آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے, جو آپ کا سٹاف ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے. تو وہاں پہ بہت ہی کلرکانہ انداز میں اور ایک کیجول انداز میں آپ کو لیا جاتا ہے. صحیح. اس سے بڑی مایوسی ہو جاتی ہے. بعض ڈاکٹر صاحب بیچ میں روک رہا ہوں, ظاہر ان چیزوں کو آپ نے محسوس کی تبھی تو اداروں میں بہتری آئے گی. بحیثیت ٹیچر ظاہر ہے آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹ اس ایریا میں موجود ہیں, ایک ٹیچر کا اپنے بچوں کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے, تو آج اس پروگرام کے توسط سے آپ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی, میں پیغامات تو بہت سارے ہیں, اور ظاہر ہے ہم جو تدریس کے شعبے سے وابستہ لوگ ہیں ہمیں بولنے کی عادت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ نصیحت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ایک انٹرنیٹ پہ ایک بلکہ یہ بھی اچھی ایک انفارمیشن ہے جو میں دینا چاہوں گا. TED یہ ایک ویب سائٹ ہے جو میں خاص طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہوں گا, جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, اور اگر ان کے پاس ٹائم ہو تو TED.com یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے کہ جس کا وہ ہے عنوان یہ ہے کہ آئیڈیاز ورتھ اسپریڈنگ, کہ وہ خیالات جو کہ لوگوں تک پہنچنے چاہیے. اور اس پہ بہت اچھے شارٹ لیکچرز ہوتے ہیں, پریزنٹیشن ہوتی ہے بہت ہی پیارے انداز میں. تو اس میں نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن سنی. صحیح. اس میں اس فرد نے یہ کہا, جو بولنے والا تھا, اس نے یہ کہا کہ لوگ آپ کی بات کیوں سننا چاہیں گے. صحیح. تو ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار میں بات کرتا ہوں, اساتذہ بھی کہتے ہیں یار اسٹوڈنٹس پہ اثر نہیں ہوتا, گھر میں ہم کہتے ہیں بچوں پہ ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا. بالکل. تو کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ سب کے لیے میرا خیال ہے, سب سے پہلے میں اپنے لیے یہ بات کر رہا ہوں, پھر دوسروں کے لیے. اس نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو 4 حروف کا ایک لفظ ہے وہ بتاتا ہوں, اور وہ ایک فارمولہ ہے, اور وہ ہے HAIL, HAIL. H کا مطلب ہے آنیسٹی, یعنی کہ آپ جب بولیں تو آپ دیانتدارانہ طور پہ بولیں. صحیح. آپ جو بول رہے ہوں وہ آپ کا واقعی آپ کے دل سے بات نکل رہی ہو, خواہ مخواہ فل ان دا بلینکس کے لیے, خواہ مخواہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, یا کوئی فضول انداز میں جو ہے وہ ٹائم گزاری کے لیے, یا جیسے سیاسی بیان کے طور پہ کوئی بات آپ نہ کہو. تو دیانتداری, آنیسٹی. A کا مطلب ہے آتھینٹسٹی, یعنی کہ آپ جو بات کر رہے ہو وہ ایک مستند بات ہو, آپ خود اس پہ یقین بھی رکھتے ہو, آپ نے اس کو کنفرم بھی کیا ہو. اور جیسے ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت ساری غیر مستند باتیں پھیلتی جاتی ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع, کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے اس کو آگے سنانا ہے بغیر کنفرم کیے. اس طرح قرآن کا پیغام ہے فتبینوا کا, کہ جو بھی بات آپ کو ملے اس کو کنفرم کرو. تو آتھینٹسٹی بہت ضروری ہے. اس کے بعد انٹیگریٹی, یہ سب سے اہم چیز ہے.
جو کہ ظاہر قرآن اور سنت کا بھی پیغام ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہو اس پہ آپ خود عمل کر رہے ہوں۔ صحیح۔ اگر آپ خود گھر میں آپ وقت کی پابندی نہ کریں اور اس پہ اس بات پہ عمل نہ کریں اور اپنے بچوں کو لا کے آپ تقریر کریں تو آپ کے بچے نہیں کریں گے۔ بے شک۔ آپ خود سچ نہ بولیں اور آپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہیں تو آپ لاکھ بچوں کو سچ کے بارے میں فضائل بیان کریں لیکن وہ جھوٹ بولیں گے، اس لیے کہ آپ کو۔ اور اس پہ مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے بچوں کے حوالے سے کہ ایک انگریزی کا مقولہ ہے کہ ڈونٹ بی ورڈ دیٹ یور چلڈرن آر ناٹ لسننگ ٹو یو، بی ورڈ بیکاز دے آلویز واچ یو، کہ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ لوگ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے، پریشان اس پہ ہو کہ وہ ہمیشہ آپ کو دیکھتے ہوتے ہیں، آپ کی بیہیویئر کو دیکھتے ہوتے ہیں۔ آخری لفظ جو ہے، بات تھوڑی لمبی ہو گئی، ہے ایل، جس کا مطلب ہے لو، یعنی آپ جو بھی بات کریں وہ پیار سے کریں، وہ کسی کو زچ کرنے کے لیے نہ کرے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کرے، بلکہ پیار سے کرے۔ تو اگر آپ یہ تین چیزیں، آنیسٹی، اتھینٹسٹی، انٹیگریٹی اور لو، اگر یہ چیزیں آپ اپنے اندر لے آئیں تو لوگ آپ کی بات بھی سنیں گے، اور ظاہر ہے اس سے آپ سب سے پہلے اس پہ آپ کا عمل ہوگا تو تب آپ کا ایک کیریکٹر ہوگا اور آپ کی بات بھی سنیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت ہے تو میں یہ بتاؤں بسم اللہ۔ کہ یہ اتنا خوبصورت ملک ہے، اس ملک میں ہر آدمی کا، ہم ہمیشہ حکومت سے گلہ کرتے ہیں لیکن ہم میں سے ہر ایک کا اپنا کردار ہے، بے شک۔ تو آپ اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں، بے شک۔ اپنا کردار ضرور ادا کریں۔ لہٰذا جو ایک بڑی بیماری ہے ہمارے ہاں کہ ہم اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے رہتے ہیں اور چیزوں کو پھینکتے رہتے ہیں، تو گندگی نہ پھیلائیں خدا کے لیے۔ ہر جگہ کوئی نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے ڈسٹ بن وغیرہ کا، اگر نہیں بھی ہے فرض کریں تو آپ چیزوں کو رکھیں، شاپر میں رکھیں اور جہاں پہ پھر ڈسٹ بن ہو وہاں پہ ڈال دیں۔ تو یہ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ دوسرا ہے کہ پر امید رہیں اور امید کا پیغام آگے پھیلائیں۔ یہ اس میں آپ اتنی ساری پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں آپ کی اپنی بھی کم ہوگی اور دوسروں کی بھی جو ہے آپ پریشانیاں کم کرنے میں جو ہے وہ مدد دیں گے۔ اور آخری وہ ہمارے ایک بزرگ جو فوت ہو گئے جو کہتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے، تو یہ مجھے بڑی پیاری بات لگی، یہ بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک سیکنڈ خیال میں کلوز کرتا ہوں جی ایک منٹ بس، ابھی یہ بیٹھیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ نے خوبصورت بات کہی ہے۔ ظاہر ہے انسان جو کہتا ہے وہ عملی طور پہ نظر آنا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئے، اور بچوں کے ساتھ انسان جب محبت کرتا ہے تو وہ آنے والے سالوں میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے وقتوں کے وہ شخصیات ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کی بہت اچھی بات لگی۔ ظاہر ہے ہم بھی یہیں آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ گلگت بلتستان کے حوالے سے کہیں پہ بھی جائیں گے جو آپ نے عملی طور پہ یہاں پہ لوگوں جو ہے جذبات بھی آپ نے محسوس کیے، لوگوں کی باتیں بھی آپ نے سنی، مناظر بھی آپ نے دیکھے، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بیاک بیٹھک میں ٹائم دیا۔ ناظرین جگزلی سوسکونڈیگت پشیگت درنوجو وانن ای اونشس اسی علاقائی بارار اسی جگو بارار جیک رانن جیک سمبچو بینن اور وائی وقت مجا وائی ٹائم مجا وائی کھینرگا نس گلیت پلئی بارار کئی جذباتی نس محسوس تنن کئی احساساتی ننوہن ظاہرین انی مشوٹ نکھرے تو اسی گلیت پلئی اتھلار بئی اسی جگو معاشی رویے بہتر بین اسی جگو اخلاقی رویے بہتر بین انی مورے گینی رامائی بیا کے جو اجازت لکھموس نائی بیا کے کر نئے مسٹر اونشے گینی رینو اسپا موری گینی سے خدمت حاضر بم آیاک بوس ہیں تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا، خدا حافظ۔